बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन सहेलियों के साथ दोस्ती के मामले में बहुत सख्त थीं। किसी लड़की से दोस्ती हो जाती तो वो उसके बारे में जानने के लिए बाल की खाल निकालने लगती थीं। उनकी इस आदत से मुझे बेहद कोफत होती थी, इसलिए मैं कोई सहेली नहीं बनाती थी। स्कूल की लड़कियां अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती थीं, लेकिन मुझे उनकी इजाज़त नहीं थी। अगर कभी कोई हम जमात आ भी जाती तो पहले अम्मा उसका तफसीली इंटरव्यू करती कि कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, अब्बा क्या करते हैं। गर्ज कई तरह के सवाल करने के बाद उसे मुझसे बातचीत की इजाज़त मिलती। 8वीं तक तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर एक रोज़ भरपूर एहतजाज किया कि मेरी सहेलियां घर आएंगी तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगी और मैं भी उनके घर जाऊंगी। तभी अम्मा ने कहा, अगर ऐसा किया तो मैं तुमको स्कूल से हटा लूँगी। आखिर क्यों अम्मा, दूसरी लड़कियों की माएँ तो ऐसा नहीं करती, मैंने रोते रोते पूछ ही लिया। इसलिए बेटी के ज़माना ख़राब है, हमें नहीं पता कि कौन लड़की किस तरह की है। कल कलां वो तुमको किसी उल्टे सीधे मामले में फंसा दे तब क्या होगा। बेटा, इंसान अपने दोस्तों से पहचान जाता है। शरीफ वालिदैन अपनी बच्चियों को ना सिर्फ अच्छी तरबियत देते हैं बल्कि उन पर कड़ी निगाह भी रखते हैं। अम्मी ठीक कहती थीं। जब तक वो ज़िंदा रहीं मुझे किसी ऐसी वैसी लड़की से दोस्ती की ज़रूरत ना हुई। बस एक दो ही गिनी चुनी सहेलियां थीं जिनके घरानों को अम्मा बाखूबी जानती थीं। जब मैं 9वीं में थी तो एक रोज़ अचानक अम्मी के पहलू में दर्द उठा और वो देखते ही देखते अपने मालिक की हकीकी से जा मिली। घर में कोहराम मचा हुआ था। मैं समझदार थी, इसलिए मुझे गम भी ज़्यादा था। बड़े भाई लाहौर पढ़ने गए हुए थे, एक बहन और भाई मुझसे छोटे थे। कभी खुद को संभालती, कभी उनको चुप कराती। जाने वाले चले जाते हैं, अम्मी भी सबको रुलाता बिलखता छोड़ कर चली गई। घर में हमारा बेवा फूफो, जिन्हें अबू बल्कीस कहा जाता था, बुआ बल्कीस कहा जाता था, रहा करती थी। अम्मा के बाद उन्होंने घर संभाला, वरना हमारा घर बिखर गया होता। घर तो संभलना ही था, लेकिन मेरे हाथों बिखर गया। बल्कि यूं कहिए कि मैं अपनों से बिछड़ गई, और वो भी अपनी नादानी के सबब। माँ जिस बात से रोकती थी वही काम किया। सहेलियों के लिए तरसती थी, अब नित नई सहेलियाँ बना ली, कुछ माँ का गम गलत करने के लिए और कुछ अपनी बातूनी फितरत की वजह से। 10वीं जमात में थी कि एक नई लड़की दरख्शां हमारी क्लास में आई। बड़ी नटखट, खपीती और खुश लिबास। वो बहुत जल्द क्लास में मकबूल हो गई। हर लड़की उसके साथ दोस्ती की ख्वाह थी, लेकिन न जाने क्यों उसने दोस्ती के लिए मुझ जैसी सीधी सादी और कम अकल लड़की को चुना। जल्द ही हम में गहरी दोस्ती हो गई। हम इकट्ठे स्कूल गुजरते, साथ जाते बैठते, खाली पीरियड में स्कूल के ग्राउंड में चक्कर लगाते। मेरा घर उसके घर के रास्ते में था, लिहाजा छुट्टी के वक्त भी हम साथ निकलते थे। फूफो की तबीयत अम्मी से बहुत मुख्तलिफ थी। वो लाबली और नरम मिजाज थी। उन्होंने कभी ना पूछा कि तुम स्कूल से देर क्यों आने लगी हो, क्या तुम्हारी नई सहेली कैसी है। गर्ज मुझे फूफो की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहती थी। उनका एक ही बेटा अकमल था। वो पहले अपनी दादी के साथ रहता था, फिर हमारे घर आ गया और हमारे स्कूल के करीब कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो कभी कभी छुट्टी के वक्त रास्ते में मिल जाता तो हम इकट्ठे ही घर जाते। यूं दरख्शां की बातचीत अकमल से होने लगी। वो खूबसूरत लड़का था, इसलिए मुझे महसूस होता कि दरख्शां उसे पसंद करने लगी है। वो उसकी तारीफ़ करती और मुंतज़िर रहती कि वो हमें छुट्टी के वक्त मिल जाए। ताहम अकमल को ये बात पसंद ना थी। वो दरख्शां से बहुत कम गुफ्तगू करता। एक दिन फूफो ने अबू से उसकी ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुझे बहू बनाना चाहती हैं। वालिद साहब ने कहा, अकमल मेरे लिए बेटों जैसा है, इस रिश्ते पर मुझे खुशी होगी। यूँ मेरी मंगनी उससे कर दी गई। जब मैंने दरख्शां को बताया कि वो बुझ कर रह गई, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या अकमल अच्छा लड़का नहीं है? वो बोली, वो अच्छा है, बस मैं तुम्हारी जुदाई के ख्याल से उदास हो गई हूँ। ये कहकर बात आ गई हो गई। मैं रियाजी में काफ़ी कमज़ोर थी और अकमल से रात को घंटा भर बैठकर सवाल समझती। इस बहाने हम खूब बातें करते और मैं वो बातें दरख्शां को बता देती। वो कहती, ज़रा उसकी मोहब्बत को आजमाओ तो उसे कहो कि तुम्हें महंगी घड़ी ला कर दे।
میں آنکھ بند کر کے درخشاں کے اشاروں پر چلتی تھی۔ وہ جیسے سکھاتی ویسا ہی اپنے منگیتر کو کہہ دیتی۔ اکمل میری ہر بات مانتا اور ہر فرمائش پوری کر دیتا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، آپس میں بات چیت کرنے پر بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ پھر بھی وہ کہتی تم اپنے منگیتر کو کہو کہ وہ تمہیں سیر پر لے جائے۔ یوں میں اکثر اسکول کی بجائے اکمل کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ وہ چھٹی کے وقت ہم گھر پہنچ جاتے تھے۔ یوں سال بیت گیا اور میں نے میٹرک بھی کر لیا۔ اب بھی میں درخشاں کے گھر جاتی اور تمام حال اسے بتا دیتی۔ وہ ایک لالچی لڑکی تھی۔ جب آتی پوچھتی تم نے اکمل سے کیا لیا یا اس نے تمہیں کیا تحفہ دیا، اور کہتی تم اس سے فرمائشیں کیا کرو تاکہ اسے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لانے کی عادت رہے۔ اکمل BA کر چکا تھا لیکن بے روزگار تھا، روز روز مہنگے تحفے کہاں سے دیتا۔ ادھر درخشاں کو سکھانے کی وجہ سے میں بھی کافی لالچی ہو گئی تھی۔ اب اگر اکمل خالی ہاتھ آتا تو مجھے برا لگتا اور اس وقت تک صحیح طرح سے بات نہ کرتی جب تک وہ میری فرمائش پوری نہ کرتا۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ اکمل مجھ سے بدظن ہوتا گیا اور نفرت کرنے لگا۔ میں نے بھی اسے لاپرواہی اختیار کر لی۔ تب وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تاکہ کوئی شارٹ کٹ کر کے پیسے حاصل کرے اور میری فرمائشیں پوری کر سکے، لیکن ان لوگوں نے اسے نشے کی لت لگا دی۔ یوں چند مہینوں میں ہی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وہ MA میں داخلہ لے چکا تھا لیکن تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ اب پھپھو ہر وقت اکمل کے غم میں روتی رہتی، لیکن انہیں علم نہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ البتہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ سیدھا سادہ لڑکا تباہ نہ ہوتا۔ اس احساس نے مجھ پر افسردگی طاری کر دی۔ میں اس کا اظہار درخشاں سے کرتی تو وہ بجائے دل جوئی کرنے کے خوش نظر آتی، گویا مجھے تباہ کرنے میں اس کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اب وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ایک امیر لڑکے نادر سے ہو گئی ہے اور وہ کبھی کبھی اپنے منگیتر سے ملتی بھی ہے۔ وہ سارا دن بس اس کے گیت گاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی نصرت میں تمہارے منگیتر سے کئی بار ملی ہوں لیکن تم نے ایک بار بھی نادر کو دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اپنی سہیلی کے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھوں؟ وہ بہت اچھا ہے، تم ملو گی تو خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے جواب دیا اکمل کا تو کالج ہمارے اسکول کے پاس تھا، اس لیے تم سے مل لیا کرتا تھا، میں بھلا تمہارے منگیتر سے کیسے مل سکتی ہوں؟ ایک دن اس نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملوا کر لاتی ہوں، میں نے تمہاری تعریف اتنی کی ہے کہ وہ بھی تم سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میں جھجک رہی تھی کہ ایک غیر لڑکے سے کیسے ملوں گی؟ تبھی بہانہ کر دیا کہ آج پھپھو کے ساتھ بازار جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ ایک ہفتے بعد درخشاں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی امی بیمار ہیں، انہیں ہسپتال لے جانا ہے، اس لیے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، اور میں فوراً تیار ہو گئی۔ جب ہم محلے سے باہر نکلے تو ایک سفید کار ہمارے سامنے آ کر رکی، اس میں ایک لڑکا چلا رہا تھا۔ درخشاں نے تعارف کروایا، یہ نادر ہے، میرا منگیتر۔ نادر یہ میری سہیلی نصرت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں۔ میں خاموشی سے مسکراتی رہی لیکن دل ہی دل میں حیران تھی کہ ہم ہسپتال جانے کی بجائے کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ نادر ہمیں اپنے بنگلے پر لے گیا جو بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ درخشاں نے بتایا کہ اس کے والدین گھر پر نہیں ہیں۔ میں اس کی بات پر یقین کر بیٹھی۔ اندر جا کر ہم نے چائے پی اور پھر درخشاں اور نادر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھ کر کمرے کی قیمتی اشیاء کو دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ دونوں واپس نہ آئے۔ جب ایک گھنٹہ گزر گیا تو میں نے ہمت کر کے کمرے کا دروازے کو دھکا دیا۔ درخشاں اور نادر مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ درخشاں فوراً بال ٹھیک کرنے کے بہانے غسل خانے میں چلی گئی اور نادر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے الجھن ہونے لگی اور میں اٹھ کر جانے لگی لیکن نادر نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اس لڑکے کے ارادے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے درخشاں کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے مجھے اپنی امی کی وہ نصیحت یاد آئی کہ کبھی سہیلیوں پر اندھا اعتماد نہ کرنا۔ میں روتی ہوئی گھر واپس پہنچی۔ جب محلے کے قریب پہنچی تو ابو نے ہمیں نادر کی کار سے اترتے دیکھ لیا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میرے بکھرے حال کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئے۔ گھر آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ تھی، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ابو چھری اٹھانے لگے لیکن پھپھو نے چھری چھپا دی۔
میں خوف کے مارے گھر سے بھاگ نکلی اور ریلوے اسٹیشن جا پہنچی۔ لاہور جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئی، مگر منزل کا کوئی علم نہ تھا۔ میرے رونے کی وجہ سے قریب بیٹھی عورتوں نے مجھ سے بات کی اور میرا حال پوچھا۔ میں نے گھبرا کر جھوٹ بولا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں اور میں لاہور اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں سچ نہیں بول رہی، اور ایک عورت نے کہا، لاہور میں کہاں رہتی ہو؟ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن وہ مصر ہو گئی کہ میں اپنا پتہ بتاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ کل بتاؤں گی، ابھی مجھے آرام کرنے دو۔ رات کے وقت جب سب لوگ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے قدم نہ بڑھا سکی۔ باہر کا اندھیرا اور اجنبیت مجھے موت کی دہلیز جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران گھر کا مالک آ گیا۔ اس نے جب مجھے یوں باہر چھانکتا دیکھا تو نرمی سے پوچھا، بیٹی اس وقت رات کے اندھیرے میں اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ اس کے مہربان لہجے نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میں گیٹ کے قریب بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بزرگ مجھے دوبارہ گھر کے اندر لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا، یہ بچی بہت خوف زدہ ہے، اسے تنگ نہ کرو، سکون میں آ جائے تو خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ یوں میں دوبارہ ان کے گھر کی چھت کے نیچے آ گئی، لیکن دل میں ایک گہرا درد تھا۔ ماں کی نصیحت اور اپنی غلطیوں کا احساس بار بار میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ چند دن تک ان خواتینوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن بہانے سے باتیں پوچھنے لگتیں۔ میں ان کے سوالوں پر رونے لگتی۔ ایک دن بزرگ خاتون کی بہن نے اپنی بہو کے ساتھ آئیں۔ بہو کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا جسے میں پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بزرگ خاتون کی بہن بولی، تم ہمارے گھر چل کر رہو۔ انہوں نے بزرگ خاتون سے اصرار کیا کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھ سکے۔ ان کی محبت دیکھ کر میں بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی اور یوں ان کے گھر پہنچ گئی۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے کا تجربہ ہوا تو سمجھ آئی کہ اپنا گھر چاہے جیسا بھی ہو، جنت جیسا ہوتا ہے۔ بزرگ خاتون، جنہیں سب خالہ مہتاب کہتے تھے، بہت اچھی تھیں اور میرا خیال اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھیں، لیکن ان کی بہو ندرت حامد کو میرا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تاہم میں نے سوچا کہ میں مفت کی نوکرانی ہوں، اس لیے اپنا کام مجھ سے کروانے لگے۔ اس نے سارا گھر کا کام میرے سر ڈال دیا، خود بچوں کو گود میں لے کر آرام کرتی اور مجھ پر حکم چلاتی۔ میرے کام میں ہمیشہ نقص نکالتی اور شاباش دینے کی بجائے جھڑکیاں دیتی۔ 1 سال تک میں نے یہ سب برداشت کیا، لیکن جب خالہ مہتاب اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلی گئیں تو میرا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن ندرت باجی نے مجھے کسی بات پر بہت برا بھلا کہا۔ اس وقت انہوں نے مجھے باسی سالن دیا تھا جو مجھ سے کھایا نہ گیا۔ میں نے روکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لی، جس پر انہیں غصہ آیا کہ میں رزق کی ناشکری کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا، تو آوارہ اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی اور تم شکر گزار ہونے کی بجائے نخرے کرتی ہو۔ میں نے جواب دیا، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کوئی شکایت کی، پھر کیوں آپ مجھے ایسی باتیں سنا رہی ہیں؟ میرے جواب دینے پر ان کو غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مفت کی نوکرانی بن کر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک شام جب موقع ملا میں اپنا سامان اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ خالہ مہتاب کے بھائی جو مجھے جیب خرچ دیتے تھے، ان کے دیے ہوئے چند 100 روپے جمع کیے تھے۔ وہی رقم لے کر میں داتا دربار پہنچ گئی۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ آج کسی اپنے سے ملوا دے۔ میں رو رو کر چپ ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب سب چلے جائیں گے تو شاید محافظ مجھے بھی نکال دے گا۔ اسی وقت اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ غور سے دیکھا تو لگا کہ یہ پھپھو ہیں، لیکن پھر سوچا کہیں کوئی اور نہ ہو۔ قریب جا کر دیکھا تو واقعی وہ پھپھو تھی۔ میں پھپھو کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر مجھے پہچان کر بھنچ لیا۔ کہنے لگی، ارے تمہارے ملنے کی دعا ہی کرنے آئی تھی، شکر ہے کہ تم مل گئی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا کرشمہ تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ انکل بھی ادھر مردوں کی طرف سے ہیں اور کسی لیے
رشتہ دیکھنے لاہور آئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا اب گھر چل۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا ابا؟ وہ بولی پاگل، وہ تمہیں صرف ڈرا رہے تھے تاکہ تم ایسی حرکت دوبارہ نہ کرو، وہ تمہیں مارنے والے تھوڑی تھے۔ پھپھو مجھے اپنے ساتھ عزیزہ کے گھر لے آئیں۔ وہاں ان کے بیٹے اکمل کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن پھپھو نے انہیں منع کر دیا اور اکمل سے کہا کیا تم نصرت کو قبول کرو گے؟ اکمل نے میری کہانی سن کر کہا یہ میری منگیتر ہی نہیں، میرا خون بھی ہے، میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ آج میں اکمل کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ ابو بھی مجھے معاف کر دیا۔ جب میں ان سے ملی تو وہ بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ میرا غم میں وہ 1 سال میں اتنے بوڑھے ہو گئے جیسے 50 سال گزر گئے ہوں۔ ابو نے کہا بیٹی، میں نے تمہیں ڈرا کر بہت بڑی غلطی کی جس کی سزا مجھے ملی۔ اب میں ہر کسی کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں سوچ سمجھ کر دوست بنانے دیں۔ ہر کوئی دوست بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔